बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इलेक्शंस बहुत अहम हैं। इसका इम्पैक्ट अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के ऊपर निहायत अहमियत का हामिल है। अगर हम बात करें तो डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडन जो इस वक्त स्लाइड कर रहे हैं सक्सेस की तरफ, और रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त सेकंड नंबर पर हैं। जो इस वक्त रेशो चल रही है वो अराउंड 264 जो बाइडन और 214 इज फॉर द डोनाल्ड ट्रंप, और जो इलेक्टोरल वोट्स हैं दैट्स आर 270। अपेरेंटली जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जो इस वक्त जो काउंटिंग हो रही है, इट फील्स लाइक जो बाइडन शॉर्टली विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ साथ पहली दफ़ा है यूएस की हिस्ट्री में कि 13 करोड़ 130 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर देखा गया है, जो कि इससे पहले नहीं देखा गया था। क्या इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शंस का पूरी दुनिया के ऊपर और प्रिसाइसली पाकिस्तान के ऊपर? हम लोग इलेक्शंस के ऊपर बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन अगर जो बाइडन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, इनसे पाकिस्तान को लेकर पॉलिसीज़ में क्या कोई चेंज आने जा रहा है, या पाकिस्तान को उसी तरह ग्रे लिस्ट में भी रखा जाएगा और पाकिस्तान को अफगान लेंस के थ्रू ही देखा जाएगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है शमशाद अहमद खान साहब ने, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। इसके साथ मुझे ज्वाइन किया नफीस ज़करिया साहब ने, पाकिस्तान हाई कमिश्नर रहे हैं यूके के अंदर, और मेजर जनरल अनवर सईद खान साहब ने। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नफीस ज़करिया साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू, क्योंकि शमशाद साहब हमें नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में जी ज्वाइन करेंगे। नफीस साहब, हाउ डू यू सी दिस? ये सदारती इलेक्शन जो हो रहे हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं पूरी दुनिया का। अगर हम देखें तो क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ही इसको डिस्कस कर रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है दुनिया में एक सबसे अहम तरीन मुल्क है, और वहाँ पर अंदरूनी खाना भी जो कुछ होता है या उसका जो इम्पैक्ट है उसकी पॉलिसीज़ का, वो पूरे करियर्स पर जो है वो उसको फील किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, उसके जो भी आउटकम होगा, आपने अभी खुद अपना एक तज़िया पेश किया इसके हवाले से, हमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान जिस खत्ते में मुकीम है, सिचुएटेड है, वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके मेरा ख्याल ये है कि इसमें हमें इस एक बड़े कैनवस पे देखना होगा कि अमेरिका की जो एक सबसे बड़ी ताकत है वो दुनिया की, उसके इस खत्ते के साथ क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो लिंक्ड है, मुंसलिक हैं, और वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनके हवाले से जो है, जिनके पर्सपेक्टिव में उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है वो देखा जाना चाहिए, और वो उसके हवाले जिसने इनको यहाँ पर जोड़ के रखा हुआ है इस खत्ते के अंदर। तो ना सिर्फ ये है कि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस खत्ते के हवाले से, और यहाँ पर उनके ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स हैं जिसके बारे में आपको पता है कि दो ममालिक हैं, चाइना और रशिया, और उसके अलावा जो है इनके इकनॉमिक इंटरेस्ट भी इस लिहाज से हैं कि इस खत्ते को हमें इस जाविये से देखना होगा कि ये खत्ता जिसको हम एशिया कहते हैं, वो इस वक्त उसको परसीव किया जा रहा है कि ये आने वाले दहाइयों में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए वो एक इंजन का किरदार अदा करेगा। ठीक हो गया, और उसकी वजूहत जो है बड़ी वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है। जल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन पीटर बेकर ने कहा है कि ट्रंप इज नॉट रेडी टू कंसीड दिस इलेक्शन इज नॉट ओवर। हिज कैंपेन सेज द फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ जो बाइडन as the winner is based on the results in 4 states that are far from final. Sir, it's Donald Trump के स्पोक्स पर्सन व्हाइट हाउस के ये कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है कि टोटल वॉर सिचुएशन है। कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं इसको? देखिए, इलेक्शन से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे, स्पेशली ही हैड हिज रिजर्वेशंस अबाउट द पोस्टल बैलेट और जो अर्ली पोल्स हुए थे। और आपको जहन में होगा या जहन नशीन होगा कि इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर में जो अर्ली पोल्स में और पोस्टल बैलेट पे जो है उनकी बैलेटिंग हुई है। ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट, बड़ा एक लार्ज नंबर है, और उसमें अजम्पशन या बल्कि जो अभी तो काफ़ी हद तक सर्टेनिटी हो गई है
کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ڈیموکریٹس تھے جنہوں نے جا کے ارلی پولز میں بیسیکلی جو ارلی پولز از وٹ ڈونلڈ ٹرمپ از کنٹیسٹنگ آر ٹرائنگ ٹو کانٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک تو اس پہ ایک سٹیج پہ آپ کو پتہ 2 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ خود آ کے میڈیا کے سامنے ہی ہیز گیون دی اسٹیٹمنٹس کہ دیر از فراڈ گوئنگ آن ان الیکشنز. اور جو لیٹسٹ تھا جو صبح آج ہمارے ٹائم کے مطابق صبح مارننگ کے ٹائم پہ انہوں نے جو پریس کو بریفنگ دی یا پرسنلی بریفنگ دی تو ہی واز سیئنگ کہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں اور اس پہ فراڈ ہو رہا ہے ان کے آبزرورز کو مناسب طریقے سے آبزرویشن کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا. I'm talking of the Republicans. So he is trying to create a lot of haze, a lot of murk about it کہ یہ elections کو basically he knows just in his heart of heart he knows کہ he has lost or he is about to lose the election. So ابھی وہ he is trying to muddy the waters اور وہ he has decided کہ یہ ان کی جو Republican legal teams ہیں they have already gone to certain courts اور ان کو their cases have been thrown out. ٹھیک. بہت ساری مشیگن اور بہت ساری اسٹیٹس میں ان کے کیسز they have been thrown out and the election کے results are being upheld. تو ultimately he is threatened کہ میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے. بالکل ٹھیک. بٹ الٹیمیٹلی he has to concede or he has to lose one way or the other. Either gracefully or in a manner which is not becoming of the president. شمشاد صاحب تھینک یو ویری مچ جی آپ نے ہمیں جوائن کر لیا. شمشاد صاحب جس طرح ابھی جل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو مڈی دا واٹر اور میں اب دیکھ رہا تھا ریپبلکنز آر ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹل گراؤنڈ نوئنگ کہ سچویشن ان کے حق میں نہیں ہے. سر ارلی پولز اور پوسٹل بیلٹ یہ ہے وہ مین چیزیں جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دا ریپبلکنز دے آر پلئنگ اراؤنڈ. آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں جی؟ کتنا ڈویبل کتنا اچیویبل ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور یو ایس کے لوگوں کے لیے اس پوائنٹ کو بائی کرنا؟ جی نہیں دیکھ رہا تو پہلے تو ذرا اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیجئے کون کون ہے میرے سر؟ نفیس زکریا صاحب اور جنرل انور سعید خان صاحب. جی اچھا نفیس کہاں پہ ہوتے ہیں آج کل آپ؟ سر ریٹائر ہو چکا ہوں اور آئی ایم بیک ٹو اسلام آباد. اچھا ٹھیک ہے. تو منصور آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ مڈی ہو رہی ہے سچویشن یا کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں. میں پشین گوئیاں تو نہیں کرتا لیکن ہم لوگ سب اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو میں 3 تاریخ سے ایک بات بار بار دہراتا ہوں, میرے دوستوں نے ٹیلی ویژن پر بات کی ہے مجھ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ بڑا انیوژل الیکشن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں امیدوار کوئی بڑے اسٹیچر کے امیدوار نہیں ہیں. اوکے. اور کمپیئر ٹو دی لاسٹ 1 سینچری جتنے بھی امیدوار رہے ہیں بہت بڑے فگرز تھے. خیر وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہم بات نہیں ہے. دوسری یہ ہے میں نے کہا کہ سسٹم ان کا اتنا مضبوط ہے امریکہ کا کہ کچھ بھی ہو جائے جو ووٹرز کا فیصلہ ہوگا وہ ڈیسائسو اور فائنل ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ ووٹرز کا فیصلہ اس سسٹم میں آ کر رہتا ہے. چاہے کوئی امیدوار کچھ بھی مڈی کرنے کی کوشش کرے, وہ جو لا فیئر ہوتی ہے اس کی طرف رجوع کر لے, عدالتوں میں چلا جائے. تو یہ امریکہ ایک 100, 150, 200 سال پرانی ایک جمہوریت ہے, ان کا سسٹم ہے. تو یہ تھیٹرکس تو چلیں گے, اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کا شو بھی چلتا رہے گا, لوگوں کے شو چلتے رہیں گے. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو موو ہونا ہے جس بندے نے شاید اس میں کچھ تھوڑی دیر ہو جائے, لیکن دنیا پر اس کے اثرات اس وقت مرتب ہونے شروع ہوں گے جب وائٹ ہاؤس کا انکمبنٹ فائنلی وہاں موو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں اس سے پہلے کی باتوں پر میں کوئی رائے بھی نہیں دینا چاہتا کہ مڈی ہوگا کیا ہوگا. سچی بات پوچھیے کہ یہ 2-4 دن میں بلکہ شاید آج ہی فیصلہ ہو جائے, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جتنے ریاستیں رہ گئی ہیں وہ ڈیسائسو ہوں گی اور غالباً کچھ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں تو آج رات فیصلہ ہو جائے گا اور میری نظر میں بائیڈن ول بی دی ونر. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر طور پر آپ کے آج کے موضوع کے حوالے سے اتنی بات کروں گا کہ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو, وائٹ ہاؤس میں جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا, اور وہ جو امریکہ کی ریجنل اور گلوبل سٹیکس ہیں, مفادات ہیں,
ان کے حوالے سے ہوتا ہے, اور اس میں امریکہ کی دلچسپی ہمارے حوالے سے جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ کے جو مفادات ہیں ان سے منسلک ہے, جس میں ان کے ساتھ تعلقات, یہ اس قسم کی باتیں ہیں. آپ ڈسکشن کریں گے تو بعد میں. بالکل ٹھیک ہے. نفیس زکریا صاحب, میں تھوڑا سا آپ کی طرف چلتا ہوں. جس طرح ابھی شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ابھی اپیرنٹلی جو فیل ہو رہا ہے نوئیڈا میں, جارجیا میں اور پینسلوینیا کے اندر جو بائیڈن جو ہے ہی از لیڈنگ. سر تو جو بائیڈن, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, جو بائیڈن کا آنا, کیا سچویشن جو ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی, وہ بہتر ہوگی, ورس ہو جائے گی, اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے جی؟ جواب دیا تھا ایگزیکٹلی اسی حوالے سے شمشاد صاحب نے بھی فرمایا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں جو اس خطے سے منسلک ہیں, اس کو فالو کرے گا. ٹھیک ہے. ان کی پالیسیز جو ہے ایز سچ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہوتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تمام کنٹریز جو اس ریجن میں مقیم ہے ان کی اپنی جو ہے ایک افادیت, اہمیت ہوتی ہے, وہ اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس پالیسی کے حوالے سے جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے. ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ تعلقات ہمارے جو ہے امریکہ کے ساتھ آج یا کل کے نہیں ہیں, بلکہ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, اکنامک بھی, ٹیکنالوجیکلی بھی جو ہے اس وقت اٹس اہیڈ آف آل ادر کنٹریز. تو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ جو ہے ان کے انٹرسٹ اس ریجن میں کیا ہیں, اور کیا جو میں نے آپ کو ایک پرسپیکٹو بتایا تھا, ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ ان کا جو ٹریڈیشنل کمپیٹیٹرز ہیں اس ریجن کے اندر, چائنا اور رشیا, اس کے پرسپیکٹو میں ہمیں دیکھنا ہوگا, اس کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے امپیکٹ کریں گے, اور ریجن میں کیا وہ کلیش کریں گے امریکہ کے جو انٹرسٹ ان کے ساتھ یا نہیں کریں گے. اٹ آل ڈیپینڈس. جو بائیڈن ہو, جیسے کہ شمشاد صاحب نے فرمایا کہ ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی جلد تھوڑا سا میں اس چیز پہ جاؤں, جس طرح ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان دو اسپیسیفکلی ارلی پولز اور پوسٹل بیلٹ کو, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا جو ان کے چیف ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا کہ جی بیہیڈ کر دینا چاہیے ایف بی آئی چیف کے سر کو. یہ اسٹیٹ آف جو مائنڈ ہے یہ کیا, جس طرح ابھی شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں, صرف ٹیمپریریلی ہے اور ونس دا ریزلٹس ول بی دیئر ایوری تھنگ ول بی بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی؟ ڈس, یا آپ اس کو تھوڑا سا کسی اور راستے پہ جاتے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, ایک تو آئی تھنک ایوری بڈی اور ایوری ون آف اس از کلیئر, خواہ وہ امریکہ میں ہے یا اینی بڈی ہو از تھنکنگ اباؤٹ اٹ اور اینالائزنگ دی تھنگ, کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, خواہ وہ الیکٹورل جو ان کا ڈیفیٹ ہے اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کریں اینڈ ہی گوز اوے ود گڈ گریس, یا پھر جو ہے وہ تھرو دی وہ جو کورٹس کا پروسیس ہے ایز ہی تھریٹنڈ کی ول گو ایون اپ ٹو دی سپریم کورٹ, تو وہاں سے بھی خفت, اور جیسے شمشاد صاحب نے بھی کور کیا ہے یا ڈسکس کیا ہے کہ دے ہیو اے سسٹم, اور جو الیکشنز ہیں وہاں پہ پرائمریلی اور بیسیکلی اور انٹائرلی وہ اسٹیٹس کراتی ہیں, جو آل 50 اسٹیٹس آر رسپانسبل, یہ فیڈرل رسپانسبلٹی نہیں ہے. سو دی اسٹیٹس ہیو ٹو فالو دیئر اون پروسیجرز, اسی لیے 4-5 اسٹیٹس کے علاوہ باقی سب کا رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے. تو آپ نے بتایا, ایک تو دیکھیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا ہے, اگر آپ انالیسز وغیرہ پڑھیں اور جائزہ لیں تو اس کا ایک لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. دو ہی از ون ٹرم پریزیڈنٹ, ہی از گوئنگ سرٹنلی, آئی ایم کنوینسڈ اینڈ ایوری بڈی از کنوینسڈ دیٹ ہی ول بی لیونگ دی وائٹ ہاؤس ون وے اور دی ادر, جو بھی ہے وہ ان کے اپنے موڈیلٹیز ہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو بادر اباؤٹ دیٹ. یہ امریکنس کا پرابلم ہے بیسیکلی کہ وہ کیسے جاتے ہیں. لیکن اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے, بیکاز آپ دیکھیے نا کہ بہت سارا پریس اور میڈیا کا بہت نیگیٹو کوریج تھا, اینڈ ہز فالیز, ہز ایبریشنز جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ بہت زیادہ ایکسپوز کیے گئے. لیکن اس کے باوجود دی لارج نمبر آف پیپل, تقریباً 49-48% آف دی امریکنز جو ووٹرز ہیں, دے ہیو اسٹل ووٹڈ فار ہم ان اسپائٹ آف آل دی ایررز, آل دی کنفیوژنز اینڈ آل دی جو ڈیمیج ہوا ہے, کورونا کا ڈیمیج بھی ہوا, سو اس سب کے باوجود, سو دیر از اے لانگ ٹرم. ایک تو دیکھیے نا شارٹ ٹرم میں تو ان کا سسٹم ول پریویل اینڈ دی ڈیموکریسی وڈ ہیو دا فیلڈ ڈے,
اور جو بائیڈن الٹیمیٹلی وڈ سکسیڈ. لیکن جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو امریکہ از ڈیپلی ڈیوائڈیڈ ناؤ. ان کی جو اپنی پالیٹی ہے دس از واٹ ایوری بڈی از کنونسڈ. اور اس ان وونڈس کو, ان جو شزمز ہیں, ان جو فشرز ہیں, ان کو ہیل کرنے میں اور دوبارہ ایک یونائٹڈ نیشن کریٹ کرنے میں, ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کریٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, بیکاز دیٹ ڈیمیج از آلریڈی ڈن ناؤ. پوائنٹ آ گیا. شمشاد صاحب سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ سپریمیسی کی بات کرتا تھا, بلیک امریکنس کو تھوڑا سا ان کو نیل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن جو بائیڈن کی بھی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. دا ریسپیکٹ فار ڈفرینٹ ریلیجنس کے اوپر انہوں نے کیا کہا ہے, پہلے ایک دفعہ یہ ہم سن لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا شارٹ ہے, اس کے بعد میں آپ کا اس پہ جواب چاہوں گا. جی that we're separating people makes no sense. Be proud. Be really proud. I really mean it. I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really. جی شمشاد صاحب آپ نے سنا جی بالکل جس طرح جو بائیڈن کہہ رہے ہیں, اور اسلام کو اسپیسیفکلی ایک چھوٹی بچیوں کو وہ ایڈریس کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا جس طرح باقی ریلیجنس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اسلام کی بھی بالکل اسی طرح رسپیکٹ کی جائے گی ونس ہی ہیز پرومسڈ آفٹر بینگ دا پریزیڈنٹ. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سائڈ کو؟ جی بائی اینڈ لارج آج تک کوئی بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ یا امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ اس طرح مذہب کے بارے میں اس قسم کی رائے اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا جس قسم کے ویوز ٹرمپ کے رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ میرا خیال ہے یونیک قسم کا پریزیڈنٹ تھا جس نے ایک مذہب کے حوالے سے باقاعدہ ایک رویہ اپنا لیا تھا, اور اس کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی. تو وہ اس کے جہاں تک امریکہ کے الٹرا رائٹ لوگ ہیں, ان کا معاشرہ ہے, وہ ان کو زیادہ اتنا اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ انٹل دی لاسٹ ڈیکیڈ آف دی لاسٹ سینچری میں وہاں کافی میں نے رہ کے دیکھا ہے, امریکہ کے عوام جو ہیں ان کو باہر کی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں. ایک سٹیج یہ تھی کہ وہاں کوئی انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا. CNN یہ کوئی 1980s میں آیا ہے, تب ان کو دنیا کی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں. تو یہ جو اسلام کا ایک وہاں پر امیج اس نے ڈال دیا ہے, یہ ایک خبتی دماغ کی اختراع ہے. تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ اس کے جانے کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا, ورنہ جتنا معاشرہ امریکن ٹالرنٹ ہے مذہبوں کے حوالے سے, کلچرز کے حوالے سے, دنیا میں کوئی اور کنٹری نہیں ہے. ہر قسم کی سوسائٹی وہاں پر ریپرزینٹڈ ہے. یعنی آپ نیو یارک میں چلے جائیے, آپ کو ہر قسم کا ٹاؤن ملے گا, چینی ٹاؤن ہے, اٹالین ٹاؤن ہے. تو یہ جو اس نے ٹرمپ نے شروع کیا, یہ تو ایک مذاق کا ہے, ایک بیمار ذہن کی ساری بات تھی. یہ ختم ہو جائے گا, ایک فنومینل, یہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوگا. اور دنیا میں اس کے اثرات بڑے برے پیدا ہوئے امریکہ کے حوالے سے, کہ امریکہ جو کہ ایک گلوبل لیول پر ایک بڑی ریاست تھا, بڑی طاقت تھا, اس کا مذاق بن گیا تھا. بالکل ٹھیک. تو ہوپ فلی اب امریکہ اپنی ساکھ کو ریسٹور کر لے گا, اور پھر باقی آپ کے سوال مزید جواب دے دیں گے اگر کوئی وقت ہوا تو. میں جو بائیلیٹرل ریلیشنز کے حوالے سے بھی میں اس پہ آ رہا ہوں سر, حوالے سے بالکل میں آ رہا ہوں جی اس پہ. نفیسہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا تاکہ پھر میں اس کے بعد افغانستان کے اوپر بھی میں نے آنا ہے. سر ان کانٹیکسٹ آف US کمپٹیشن جو چائنا میں, آپ کیونکہ ہائی کمشنر رہے ہیں UK میں, آپ کیا ریلیونس دیکھ رہے ہیں UK کی اس بیک ڈراپ کے اندر؟ UK یورپین یونین کے ساتھ ان کا سپریشن اینڈ آل دیٹ, بیک گراؤنڈ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کا جی اس میں؟ دیکھیں یہ جو بریگزٹ جو ہوا ہے وہاں پہ جی, اس کا جو پس منظر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ ان کی وہاں پہ ہی ود ان دیئر اون سوسائٹی, ود ان دیئر اون کنٹری, دو طرح کے تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں, جن میں سے کچھ جو چاہتے تھے کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ رہیں, اور باقی لوگ چاہتے تھے کہ وہ یورپین یونین سے ہٹ جائیں تاکہ ان کی پالیسی کے اندر جو ہے انڈیپینڈنس ہو. وہ جو انڈیپینڈنس جو ان کی سپریمیسی تھی ایک زمانے میں, وہ دے ور تھنکنگ, ہاف آف دا پاپولیشن ور تھنکنگ کہ دیکھ رہے تھے کہ دے ہیڈ لاسٹ دیٹ. تو وہ ایک انٹرنل چیز تھی جو ہوئی. اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ جو آؤٹ کم ہے ڈیفینیٹلی وہاں پر بریگزٹ کی وجہ سے اکنامکلی ان کو
اچھا خاصا جو ہے وہ جالٹ لگے گا, ان کو ایک سیٹ بیک ہوگا جس کی کیلکولیشن ہوئی بھی ہے. پھر اس پہ کووڈ-19 جو ہے اس نے مزید جو ہے اس کو زک پہنچائی ہے. تو اب اکنامک کانٹیکس میں اس کو جو اس کے جو نقصانات ہیں اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے وہ دنیا کے ان خطوں کی طرف دیکھیں گے جہاں پر اکنامک پراسپیکٹس ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس معاملے میں ایشیا جو ہے وہ سر فہرست ہے, کیونکہ ایشیا کو جو ہے آنے والے دہائیوں کے لیے گلوبل انجن آف گروتھ دیکھا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یقیناً اس کی جو توجہ اس طرف آئے گی. پھر اگر آپ یو کے اور یو ایس کے ریلیشن شپ کو دیکھیں تو بڑی یونیک ریلیشن شپ ہے, ایک بالکل ہی انفرادی حیثیت ہے ان کی. اور یو کے جو ہے ہمیشہ سے یو ایس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے قدم ملا کے چلا ہے. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں واٹر شیڈ جو ہوا تھا 9/11 کا, تو آپریشن انٹیلیجنس فریڈم جو ہے جب اس میں ہوا تھا تو فوری طور پہ جو 2 کنٹریز وہاں گئی تھیں وہ یو ایس اور یو کے تھی, اور یو کے نے جو ہے یو ایس کو جوائن کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو اکنامک انٹرسٹ ہے جو اس طرف ان کو لے کر آئے گا, جو کنسائڈ کر رہا ہے اس سارے چینجنگ سینیریو کے ساتھ جو یو ایس کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ انالائز کر رہے ہیں. ٹھیک, اور اسی طریقے سے جو ہے ان کا خود اپنا بھی جو ہے یہاں پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ رائیولریز جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا یو ایس کے کانٹیکس میں, وہ رائیولریز جو ہے وہ ہم یو کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جل صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا امپیکٹ, ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں, جو بائیڈن آتے ہیں, امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا؟ پاکستان کے اوپر وہی جس طرح شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں پالیسی وہی رہے گی, یا آپ کو لگتا ہے پینٹاگون یا وائٹ ہاؤس کی جو پالیسیز ہیں ان میں کہیں چینج آتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جیسے شمشاد صاحب نے کہا ہے, I'll take the matters or the discussion further from there. جو بڑے ملک ہیں خاص کر لائک چائنا ہے یا امریکہ ہے, it doesn't really matter کہ کون who is the president at a particular time. I'm talking of the جو foreign relations کی context کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بیسیکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کا بیسیکلی بیبی ہے, اینڈ دیر از اے ڈیپ اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے جی. سو جو ان کا اپروچ ہے یا بیسک جو ایک اسٹریٹجک جو گائیڈ لائنز ہیں یا اسٹریٹجک جو اپروچ ہے دیٹ جنرلی ریمینز دی سیم, خواہ وہ جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا وٹ ایور. ٹھیک ہے. ابھی اس کا جو نوئنسز ہیں یا جو اس کا اظہار ہے, مینیفیسٹیشن ہے, اس کا طریقہ مختلف ہوگا. جیسے کہ ٹرمپ کے دور میں آپ نے کو یاد ہوگا اس نے ایک دم سے ٹویٹ کر دیا ٹھیک ہے کہ ہم نے پاکستان کو اتنے بلین روپے دیے اور انہوں نے ہمیں کیا دیا. ون فائن مارننگ ہی گیو دس سلیزی سا ایک ٹویٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک طرح سے دیٹ واز سارٹ آف ایک ان بیکمنگ, اور یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ڈپلومیسی میں اس کے نارمز میں نہیں ہے کہ یو نیور سے اے تھنگ سو بلنٹلی اور سو ان سچ اے اسٹوپڈ اور بریزن مینر میں. تو جو وٹ آئی سی از کہ بیسک جو ان کے اسٹریٹجک جو ایک آؤٹ لک ہے, پرسپیکٹو ہے, اوبویسلی دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج اوور نائٹ. کہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے یا چائنا کے ساتھ جو ان کے رائیولریز ہیں یا مڈل ایسٹ میں جو چیلنجز ہیں, آل دیز تھنگس دے ہیو ٹو سارٹ آؤٹ, اینڈ دے ہیو آلریڈی اسی لائنس پہ جنرلی چلتے رہیں گے. لیکن وٹ آئی وانٹ ٹو سبمٹ از کہ ان کیس آف جو بائیڈن ہی وونٹ بی دیٹ ابرپٹ بریش, جیسے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تو تلوار نکال کے تو مسلمانوں. شمشاد صاحب ٹھیک ہو گیا. شمشاد صاحب پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھنا کیا کم ہوگا, اسی طرح دیکھا جائے گا, پالیسیز کنٹینیو کریں گی, یا پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے افغانستان میں اور زلمے خلیل زاد اینڈ آل دیٹ واٹ ایور از ہیپننگ افغان پیس پروسیس, اس میں اب پاکستان کے لیے جو ویو ہے وہ یو ایس کا وہ اب فرق ہوتا نظر آئے گا, کیا کہیں گے؟ منصور, میں پہلے تو اپنے دونوں دوستوں نے جو کچھ کہا ہے ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. اور بالخصوص اپنے جن صاحب نے جو کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو بھی ہوتا ہے صدر, دیکھیے جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا, ونس ہی انٹرز دا وائٹ ہاؤس ہی نو لانگر ریمینز این انڈیویجول. بالکل ٹھیک. وہ جو بطور امیدوار کے جو کچھ بھی اس نے باتیں کی ہوتی ہیں دے بیکم ہسٹری. اس کے بعد پھر وہ ایک ادارہ بن جاتا ہے. ہی بیکم دا پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس از ناٹ این انڈیویجول, اٹ از این انسٹیٹیوشن. اور اس انسٹیٹیوشن میں پھر جو سوچ آتی ہے وہ ہوتی ہے
it emanates from America's worldwide interests. وہ ایڈلائز اسٹیونسن نے 50s میں ایک دفعہ امریکہ کی فارن پالیسی کے بارے میں کہا تھا کہ it can be summed up in just a few words, اور few words لے کے اس نے کہا تھا world wide interests اور world wide power اور national interests and responsibility. تو یہ پانچ چیزیں ہیں، ورلڈ وائڈ پاور، نیشنل انٹرسٹ اور رسپانسبلٹی، جن کی بنا پر ہر صدر نہ صرف یہ وائٹ ہاؤس سے امریکہ کو گورن کرتا ہے بلکہ دنیا کو گورن کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور ابھی وہ جو چائنا کی جو رائز ہے نا اس کے مقابلے میں، وہ ابھی اس پہ ڈیسیجن ہونے والا ہے، کیونکہ چائنا بھی بہت دھڑلے کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے. اور وہ کیونکہ جو نیپولین نے کہا تھا کہ دیر لائز دا سلیپنگ جائنٹ، تو اب اٹ از نو لانگر سلیپنگ، وہ جاگ گیا ہے، دنیا کو ہلا دیا ہے. تو یہ جو ایک گلوبل سین پر اسٹرگل ہوگی وہ چلتی رہے گی، مگر اس گندے بھونڈے طریقے سے نہیں جس طرح یہ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف شروع کی تھی. یہ جو بائیڈن ہے یہ بڑا ایک سیولائز طریقے سے یہ جو گلوبل سطح پر لے کے چلے گا. پاکستان کا جو ہے، افغانستان از جسٹ ون ایشو. ہمارے حوالے سے جو امریکہ کی دلچسپی ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے ریجنل اور گلوبل مفادات ہیں وہ اکثر امریکہ ہمارے ذریعے سے حل کرتا ہے. یعنی آپ کولڈ وار سے لے لیجئے، پہلے اس نے سوویت یونین اور برلن کی دیوار گرائی ہمیں استعمال کرتے، تو اب بھی وہ جو جس کرے گا پاکستان کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا، وہ کرے گا، ٹھیک ہو گیا جاری. پاکستان میں ہمارا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ امن آئے، ہم نے ٹرمپ کو مدد دی ہے. اور وہ شمشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بالکل ٹھیک ہے. اچھا شارٹلی مجھے نفیس زکریا صاحب بتائیے گا، گرے لسٹ کی بڑی بات ہوتی ہے، مجھے ایک چیز بتائیے گا، جب تک افغان پیس پروسیس نہیں ہوگا امریکہ اور جو فیکٹف ہے ہمیں گرے لسٹ میں رکھے گا ٹل دا ٹائم اٹس اوور اینڈ دین تھنگز آر گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. واٹس یور ٹیک ویری شارٹلی جی؟ میرے خیال میں اس پہ کافی بات ہو بھی چکی ہے، اور FATF کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں بیسیکلی بار بار پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ڈرائیو ہے بیسیکلی اس پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ. ایگزیکٹلی. اور اس کا جو ہے اس ایز سچ پریکٹیکلی اس چیز سے تعلق پاکستان نے بہت سارے اقدامات لیے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے بڑی کھل کے بات کہی ہے، اور ہمارے اور بھی لوگوں نے کہی یہ بات کہ یہ تمام وہ لوگ، تمام وہ جو ممالک جو اس بات کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں اور اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہ جو منی لانڈرنگ وغیرہ کی، اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے تو سیف ہیونز وہیں پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا ہوگا. میں آپ کو ایک چیز کہوں، آپ نے یہ سارا جو آپ کا میں سمجھ رہا ہوں کہ سارے پروگرام کا جو فوکس ہے امریکن الیکشنز کے حوالے سے، اس میں جو آپ کا مین لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستانی عوام جو ہے ان کو ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہے وہ اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. جو یہاں پہ 2 واٹر شیڈ ایونٹس ہوئے تھے 1979 کا. نفیس صاحب سوری میرے پاس ٹائم بالکل آؤٹ ہو گیا جی، میرے پاس ٹائم بالکل آؤٹ ہو گیا. ویورز تھینک یو ویری مچ جی فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ